बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिस्क क्या है, रिस्क से महरूमी के असबाब क्या हैं और वुसअत रिस्क के लिए क्या करना चाहिए, यानी रिस्क की फराखी के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन से अमाल करने चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि रिस्क से क्या मुराद है, क्योंकि हमारे यहाँ जब रिस्क का लफ्ज़ बोला जाता है तो इससे अमूमन खाने पीने और मादी चीज़ों को ही हम लोग रिस्क समझते हैं। रिस्क की जो तारीफ लिसानुल अरब में इब्न मंजूर ने की है, वो कहते हैं कि रिस्क से मुराद हर वो चीज़ है जिसके साथ हर जिंदा मखलूक की ज़िंदगी कायम होती है, ख्वाह वो चीज़ मानवी हो या मादी, यानी हिस्सी हो या मादी हो। अरबी ज़बान में रिस्क का लुग़वी मानी जो होता है, जो डिक्शनरी में किया जाता है, वो है अता या नेमत, और ये किसी भी ऐसी चीज़ को कहा जाता है जो अल्लाह की तरफ से अता की गई हो, ख्वाह वो दुनियावी हो या उखरवी हो। इसमें रिस्क में माल, इल्म, सेहत, कुव्वत, खुराक और तमाम नेमतें शामिल हैं जो अल्लाह ताला ने दी हैं। हर नेमत रिस्क है। बाज़ लोग समझते हैं कि रिस्क सिर्फ माल ही है और ये असल मतलब को समझने में कम फहमी है। हकीकत यह है कि रिस्क एक बहुत वसी वर्ड है। रिस्क से मुराद हर वो चीज़ जो अल्लाह अपने बंदों पर नेमतों की सूरत में इनाम फरमाता है, ख्वाह वो मादी हो या मानवी, जैसा कि माल, शोहर, औलाद, अहलो अयाल, सेहत भी नेमत है, मोहब्बत और कबूलियत दुआ वगैरह, इस तरह की सब चीज़ों को रिस्क कहा जाता है। और ये अल्लाह अज़्ज़ा जल की तरफ से तकदीर में लिख दी गई होती है। यही वजह है कि हर वो चीज़ जिसके साथ अल्लाह अपने बंदे पर एहसान फरमाता है वो रिस्क ही है। इसके लिए इंसान पर इसका शुक्र अदा करना और इसकी हिफाजत करना वाजिब है। अब हम देखते हैं कि रिस्क की कितनी इकसाम है। रिस्क की दो किस्में होती हैं, एक होता है आम रिस्क और एक होता है ख़ास रिस्क। आम रिस्क वो होता है जिससे हर नेक और बद फ़ायदा उठाता है। इसमें इंसान, हिवान और जिन सब शामिल है। ये जिस्मों का रिस्क है। ये रिस्क अल्लाह ने तकसीम किया है और अल्लाह ने इनमें से हर एक को रिस्क देने का जिम्मा उठाया है। दूसरा होता है ख़ास रिस्क। ख़ास रिस्क अल्लाह अपने अम्बिया और अपने रसूलों के हाथ पर अपने बंदों में जिसे चाहता है उसे अता करता है, और ये ईमान और तौहीद है। और ये अल्लाह उसको अता करता है जो इसका हकदार है, जो इसका शुक्रगुजार होता है। और अल्लाह ताला वसी फजल वाला है और बहुत एहसान करने वाला है। और अल्लाह ये रिस्क उसको देता है जो इसके असबाब को भी इख्तियार करता है। सबसे बेहतरीन रिस्क जन्नत है। सूरह तलाक की आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला कहते हैं, वमन युमिन बिल्लाह व यअमल सालिहन युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और जो अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल करे तो अल्लाह उसे ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं, इसमें हमेशा रहने वाले हैं हमेशा। बिलाशुबा अल्लाह ने इसके लिए अच्छा रिस्क बनाया है। अब हम सबसे पहले इस चीज़ को और इस बात को समझना है कि रिस्क कौन देगा। रिस्क का मालिक, इस अकीदे को अपने अंदर पुख्ता कर लेना है और आपकी तमाम परेशानियां फिर दूर हो जाएंगी कि रिस्क का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है और रिस्क का मुकम्मल इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह ही रिस्क को बढ़ाता है, वही रिस्क को घटाता है। उसके पास आसमान और ज़मीन के ख़जाने हैं और अल्लाह खूब नवाजने वाला, अता करने वाला है, और उसके अता करने से उसके ख़जानों में कुछ कमी नहीं होती है। अल्लाह ताला आसमान से भी रिस्क देता है, ज़मीन से भी रिस्क देता है, और अल्लाह तमाम मखलूक के रिस्क का ज़ामिन है। अल्लाह अपने नाफरमान बंदों को भी रिस्क देता है जो उसकी बात नहीं मानते। अल्लाह काफिर और मुशरिक को भी उसकी नाफरमानी के बावजूद रिस्क देता चला जाता है, और अपने मोमिन बंदों को भी दुनिया और आखिरत में
اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، آخرت میں رزقاً حسنا، بہترین رزق دینے والا ہے۔ پرندوں کو رزق دینے کی مثال میں ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں، کہ مشہور ہے کہ کوے کے بچے جب نکلتے ہیں تو ان کے پروں پر بال جو ہے وہ سفید ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کوا ان سے نفرت کر کے بھاگ جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے پروں کی رنگت نیچرل ہو جاتی، پھر سیاہ ہو جاتی ہے۔ تب اس کے ماں باپ آتے اور انہیں دانہ وغیرہ کھلانا شروع کرتے ہیں۔ ابتدائی ایام میں جب کہ ماں باپ ان کو چھوٹے بچوں سے متنفر ہو کر بھاگ جاتے ہیں اور ان کے پاس نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ سب چھوٹے چھوٹے مچھر ان کے پاس بھیجتا ہے اور وہی ان کی غذا بنتے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ ایسے رزق کا انتظام کرتا ہے۔ اللہ نے ہر جاندار کے رزق کا ذمہ خود اٹھایا ہے، اور اللہ اپنے کافر اور مشرک کو بھی جو ہے نافرمانی کے باوجود رزق دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے کھانا کھاتے تھے تو اپنے ساتھ کسی نہ کسی مہمان کو ساتھ جو ہے وہ کھانا کھلاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص کو بلایا اور کھانا شروع کیا، تو کچھ دیر کے بعد جب اس سے بات چیت ہوئی تو پتہ چلا وہ تو اللہ کو ماننے والا نہیں، مشرک ہے۔ تو کہنے لگے کہ اٹھ جاؤ، تم اس قابل نہیں کہ تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا، اے ابراہیم، میں نے اس بندے کو جو میرا نافرمان تھا 70 سال تک کھانا کھلایا، اور تم سے یہ نہ ہو سکا کہ ایک ٹائم کا اس کو کھانا کھلاتے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان اور مشرک بندوں کو بھی جو ہے وہ رزق دیتا ہے۔ اب رزق کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بندوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، بندوں کو کیا کرنا چاہیے۔ رزق کے معاملے میں اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھنا ہے کہ اللہ ضرور دے گا، اللہ کو ہرگز نہیں وہ بھولنا، اور یہ اپنا یقین پختہ رکھنا ہے۔ رزق کا مالک وہی ہے، ہم نے صرف اسی سے مانگنا ہے۔ مخلوق کو رزق کا مالک سمجھنا ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ تمام مخلوق مل کر بھی کھجور کے چھلکے کی مالک بھی نہیں بن سکتی۔ کسی کو بھی رزق روکنے والا سمجھنا کمزور ایمان کی علامت ہے۔ مخلوق میں سے کسی سے بھی رزق نہیں مانگنا، پورے یقین سے جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے۔ جو اللہ سے رزق مانگتا ہے پھر اللہ اسے ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اور اس بات پر پختہ ایمان کہ ہر انسان کا رزق اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اور ماں کے پیٹ میں بچے کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ کے مقدر کا رزق جو آپ کے لیے اللہ نے لکھا ہے وہ ضرور ملے گا۔ رزق کی تلاش منع نہیں ہے، رزق بلکہ تلاش کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں چلنے پھرنے اور کھانے کا حکم جو ہے، رزق تلاش کرنے کے لیے جانا یہ ایک سنت ہے، آپ نے یہ کرنا ہے۔ لوگوں سے مانگنے کے بجائے خود محنت کرنے کی عادت ڈالیں، خود محنت کر کے کمانا ہے، اور رزق کی تلاش میں بھی اعتدال سے کام لینا ہے۔ یہ نہیں کہ ٹوٹلی اپنے سارے کام چھوڑ کے، آخرت کو چھوڑ کے صرف رزق ہی کمانے میں لگ جائیں۔ حلال، اور دوسرا یہ کہ رزق کی تلاش میں حلال ذرائع اختیار کرنے اور رزق کے حلال طلب کرنا ہے، حرام ذرائع ہرگز اختیار نہیں کرنے، اور اسباب اختیار کیے بغیر، محنت کیے بغیر، گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اللہ پہ توکل کرنا رزق کے لیے، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ نے جتنا رزق دیا ہے پھر اس پر راضی ہو جانا ہے، اور یاد رکھنا ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے بہت زیادہ رزق سے نوازا ہے تو یہ اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے رزق کی تقسیم کم زیادہ یہ اللہ نے ایک آزمائش کے لیے کیا ہے۔ کسی کو رزق کی کمی کے ذریعے سے آزمایا ہے، کسی کو رزق وافر دے کر آزمایا ہے کہ وہ شکر کرتا ہے یا نہیں۔ تو یہ صرف آزمائش کے لیے ہوتا ہے۔ اور آپ اگر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی زندگی کے آپ دیکھیں اکثر جو ہے ٹائم وہ فاقوں سے گزرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے کبھی اگر ایک دن میں 2 مرتبہ کھانا کھایا تو اس میں ضرور ایک وقت صرف کھجوریں ہوتی تھیں۔ صحیح بخاری میں ہے۔
رزق کے خزانے اگرچہ سارے کے سارے اللہ کے ہاتھ میں، مگر محنت انسان کو کرنی ہے، اور اس کا حکم دیا ہے کہ وہ محنت کرے، اسباب اختیار کرے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اب رزق کے حصول میں کرنے کے لیے کیا کام ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ آراف کی آیت نمبر 96 میں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اگر واقعی بستی والے ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم ضرور ان پر آسمان سے اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کی وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر رزق کی کشادگی کے اسباب میں جو پہلی بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ ایمان اور تقوی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جان اپنے رزق کی تکمیل کے بغیر نہیں مرتی، پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رزق کی تلاش میں میانہ روی اختیار کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق کا مؤخر ہونا تمہیں اس بات پر اکسا دے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے اس کی تلاش میں بڑھ جاؤ۔ یاد رکھو جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس کی اطاعت کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ السلسلۃ الصحیحہ۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں، رزق کے حصول میں کرنے کا جو سب سے پہلا کام ہے وہ اطاعت اللہ۔ رزق کی کشادگی کے اسباب میں پہلا سبب ایمان اور تقوی۔ تو اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ رزق کے حصول کے لیے ہم نے کچھ کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے رات کا قیام، یعنی رات کو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ اس میں قیام میں آپ کچھ نوافل پڑھ کے، کچھ قرآن پڑھ کے، اس کے بعد سحری کے وقت کثرت سے استغفار کرنا اور صدقہ کرتے رہنا، یعنی چاہے چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، صدقہ آپ ایک کھجور بھی اور 2 کھجوریں بھی کر سکتے ہیں۔ ہر بندہ اپنے استطاعت کے حساب سے صدقہ کرتا رہے، اور دن کے پہلے اور آخری حصے میں، یعنی قرآن میں بھی ہمیں بار بار عشیًا والابکار، یعنی صبح اور شام کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کا حکم ہے۔ وسعت رزق کے کچھ اہم اسباب ہم دیکھتے ہیں کہ وسعت رزق کے لیے سب سے پہلا جو سبب ہے وہ ہے توکل علی اللہ۔ توکل علی اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنا اور اپنی کوشش کے بعد اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا کہ رزق میں برکت کا باعث اللہ کی ذات ہی ہے اور وہی ہمیں رزق جو ہے وہ دے گی۔ نمبر 2، استغفار۔ گناہوں سے توبہ کرنا اور استغفار کرنا رزق میں کشادگی کا سبب بنتا ہے۔ بہت سے اوقات میں گناہوں کی کثرت کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اپنا رزق روک لیتے ہیں، تو جب رزق میں تنگی ہو تو کوشش کرے اللہ سے زیادہ استغفار کرے۔ پھر اس کے بعد صدقہ و خیرات۔ ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور صدقہ و خیرات کرنا اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے اور اپنے رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ چوتھی چیز ہے حلال رزق کمانا۔ جائز اور حلال ذرائع سے روزی کمانا اللہ کو پسند ہے اور اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے جو ہے وہ بڑھوتری، برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے بڑھوتری، یعنی کسی چیز میں زیادہ ہو جانا مقدار سے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو اگر آپ جو ہے حلال طریقے سے کمائیں گے تو کم چیز میں بھی برکت ڈالیں گے، وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا، جتنا بھی رزق ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا مزید نعمتوں کے حصول کی چابی ہے۔ یعنی اگر ہر وقت، کیونکہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ لیکن ہر وقت ناشکری، گلے شکوے اللہ تعالیٰ سے اسی بات کے کرنا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، ہر وقت ایسی جو ہے وہ ناقدری کی باتیں کرنا، یہ مزید رزق سے محرومی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے بعد علم نافع حاصل کرنا۔ علم نافع میں بھی یہ ہے کہ علم بھی ایک قسم کا رزق ہے جو انسان کو
دنیا اور آخرت پہ باہم فائدہ پہنچاتا ہے، اور اسپیشلی دین کا علم اگر حاصل کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے مزید جو ہے وہ رزق بھی دے گا، اور خود علم بھی جو ہے ایک رزق ہے جس سے علم میں اضافہ ہوگا، یہی آپ کی رزق میں اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد سنت نبی کی پیروی، سنت نبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا وسعت رزق کا باعث بنتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ رزق ہمارا وسیع ہو، اگر رزق میں تنگی ہو رہی ہے تو ہم ان اسباب کو اختیار کر کے کوشش کریں اور اللہ سے پھر دعا بھی مانگیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رزق سے محرومی کے کون سے اسباب ہیں، یعنی کن چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ رزق سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک مرتبہ مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے اللہ اس پر تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، یعنی ہاتھ پھیلانا اللہ کو ناپسند ہے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ کبھی بھی ایسے زندگی گزارے میانہ روی سے کہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اس کے علاوہ رزق سے محروم کرنے والے اسباب میں پہلا سبب گناہوں کا ارتکاب ہے۔ گناہوں اور نافرمانیوں سے اللہ کی رحمت اور برکتوں کا نزول رک جاتا ہے، جس سے رزق میں کمی آ سکتی ہے۔ تو ہمیں ویسے بھی اپنی آخرت سنوارنے کے لیے بھی گناہوں کے ارتکاب سے بچنا چاہیے، اور جو گناہ ہو چکے ماضی میں اس پر زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ دوسرا احسان فراموشی، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر ہی نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد نہ کرنا اور اس پر شکر ادا نہ کرنا، اور جو چیز ایک نہیں ملی، 1,00,000 نعمتوں کے حصول پہ کبھی شکر نہ ہو، ایک نعمت کے نہ ملنے پر ہمیشہ واویلا اور غم کرنا، تو یہ احسان فراموشی ہے۔ اس سے بھی جو ہے وہ رزق میں انسان کی کمی آتی ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر ناحق کمائی، حرام طریقے سے کمائی گئی دولت یا ناجائز ذریعے سے حاصل ہونے والا پیسہ برکت نہیں لاتا اور وہ رزق روکتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص پراگندہ حال مٹی سے بال اٹے ہوئے خانہ کعبہ پہنچتا ہے اور بیت اللہ کا جو ہے وہ پکڑ کے اس کے دیواروں کو، اور وہ روتا ہے اور یا ربی کہتا ہے، لیکن اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں؟ اس کا بدن حرام کے مال سے بنا، اس کے مال حرام کا تھا، اس نے جو مال کمایا، جو جگہ تک پہنچا، وہ سب ذرائع اس کے حرام تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر حرام مال سے کمائی گئے مال سے جو ہے وہ اس کے بعد دعائیں بھی آپ چاہے بیت اللہ میں جا کر کریں تو وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو ناحق کمائی سے اور حرام طریقے سے کمائی گئی جو مال ہوتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں، چاہے کم کمائی یا کمائی بے شک کم ہو لیکن حلال طریقے سے۔ اس کے بعد اللہ پر عدم بھروسہ، یعنی توکل اور یقین کی کمی، اللہ پر بھروسہ نہیں رکھنا، اور رزق کے لیے ہم جو ہے دوسروں کے اوپر جو ہے زیادہ سے زیادہ وہ جو ہے ڈیپینڈ کریں اور یہ سمجھیں کہ فلاں ہمیں اچھی جگہ کام دلوا سکتا ہے یا ہمیں جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ جاب دلوا سکتا ہے۔ اللہ سے اوپر پہلے اعتماد کریں، اللہ کے اوپر پورا توکل کریں اور پھر اسباب کو اختیار کریں۔ اپنوں سے لا تعلقی یا قطع رحمی اس کو کہتے ہیں، رشتوں کو توڑنا اور صلہ رحمی نہ کرنا۔ یہ حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے کہ اس سے رزق میں کمی آتی ہے اور یہ رزق میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ اس کے بعد توکل اور صحیح میں کمی، یعنی کوشش نہ کی جائے اور مطلب صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس پہ بیٹھ جائیں کہ اللہ نے اگر میرے مقدر میں لکھا ہے تو مجھے مل جائے گا۔ ہاں، آپ کے مقدر میں جو لکھا ہے وہ تب ملے گا جب آپ اس کے لیے محنت کریں گے، آپ اس کے لیے اسباب اختیار کریں گے۔ صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے آپ کو کبھی بھی آپ کی کوئی بھی چیز آ کر نہیں ملتی ہے۔ پھر قرض میں
کی ادائیگی میں تاخیر. کچھ لوگ جو ہے قرض کی بروقت ادائیگی نہیں کرتے تو اس سے بھی انسان کے مال سے اور رزق سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. اس کے بعد اولاد کو قتل کرنا. اولاد کو قتل کرنا سے مراد بظاہر ہر کوئی کہتا ہے کہ کیسے ہم اولاد کو، تو کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا قتل کرتا، لیکن اس خوف سے مطلب بچے نہ پیدا کرنا کہ اس کو رزق کون دے گا. اگر یہ نیت رکھ کر انسان بچے کو یا اس کو مطلب ماں کے رحم میں ہی ختم کر دیتا ہے، اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پہلے وسائل نہیں، ایک نیا بچہ آئے گا اس دنیا میں تو اس کو ہم کہاں سے کھلائیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر رزق میں سے برکت اٹھا لیتے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. قرآن نے اس کو بہت بڑا گناہ کہا ہے. اولاد کو صرف اس ڈر سے، اس اندیشے سے قتل کر دینا، اس دنیا میں آنے سے روک دینا کہ اس کا رزق جو ہے وہ کون دے گا اور وہ اس کے لیے رزق کا بندوبست کون کرے گا. اسی طرح سے خرچ نہ کرنا. مال کو جو ہے وہ سنبھال کے بخل کرنا اور سمیٹ کے رکھنا، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، نہ اپنی ذات پہ خرچ کرنا، اور نہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا. تو اس سے بھی جو ہے وہ مال سے برکت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں گن گن کر نہ دو، اللہ بھی تمہیں بے حساب دے گا. تو اس لیے جو لوگ اس طرح سے گن گن کے مستقل تجوریوں میں اپنے مال بخل کر کے رکھتے ہیں تو پھر ایسے مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے. جتنا آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھا چڑھا کے، اللہ کا وعدہ ہے 700 گنا تک بڑھا کے آپ کو واپس کرے گا اس دنیا میں بھی، اور اگر اس دنیا میں نہ بھی ہوا تو آخرت میں جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو 700 گنا تک بڑھا کر آپ کا مال واپس کریں گے. اس کے بعد ہم رزق میں کشادگی کی، رزق میں برکت کے لیے کچھ دعائیں دیکھتے ہیں. بہت چھوٹی چھوٹی یہ مسنون دعائیں. سب سے پہلی دعا اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے رزق دے. اللہم، اے میرے اللہ، ارزقنی، مجھے رزق دے. ملا کر پڑھیں گے تو بہت چھوٹی 2 لفظوں کی دعائیں. اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے رزق دے. اور دوسری ورزقنا، اور ہمیں رزق دے. وانت خیر الرازقین، اور تو رزق دینے والوں میں سب سے بہترین رازق ہے. یعنی اگر کوئی ہمیں رزق دے سکتا ہے، کوئی ہمیں نواز سکتا ہے تو وہ تیری ذات ہے، اس لیے تو ہمیں بہترین رزق عطا فرما. اس کے بعد رزق میں کچھ اور دعائیں ہم دیکھتے ہیں. ایک اور دعا ہے اللہم، اے میرے اللہ، اغفر لی، مجھے بخش دے. ورحمنی، اور مجھ پر رحم کر. وعافنی، اور مجھے عافیت دے. ورزقنی، اور مجھے رزق عطا فرما. اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی. بہت پیاری دعا ہے اور چھوٹی سی ہے. ایک دوسری دعا ہے صرف ایک لفظ کے فرق سے. اللہم، اے میرے اللہ، اغفر لی، مجھے بخش دے. ورحمنی، اور مجھ پر رحم کر. وہدنی، اور مجھے ہدایت دے. ورزقنی، اور مجھے رزق عطا فرما. اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی ورزقنی. اس کے بعد بہت پیاری دعا اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال دے اور ہمارے رزق میں برکت دے اور ہماری مشکلوں کو ٹال دے. آمین یا رب العالمین.